अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक हॉकी की अजीम शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ना सिर्फ अपने महारत, हिकमत अमली और बेहतरीन कारकर्दगी से पाकिस्तान का परचम हमेशा बुलंद करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ओलंपियन खालिद बशीर साहब एक वक्त में पाकिस्तान के फुल बैक के तौर पे खेले और न सिर्फ फुल बैक रहे बल्कि दुनिया के जाने माने पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट भी करार दिए गए। उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 143 मैचेस में शिरकत की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए एज ए डिफेंडर 66 गोल स्कोर किए, जो एक बेहतरीन एजाज है और पाकिस्तान के लिए फख्र की बात। पाकिस्तान की तरफ से 2 ओलंपिक्स में शिरकत की। 1990 बीजिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हुए और 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में पाकिस्तान को चांदी का तमगा दिलाने वाली इस टीम के भी अहम रुकन थे। रिटायरमेंट के बाद भी खालिद बशीर साहब पाकिस्तान में हॉकी के लिए ख़ास तौर पे और मुख्तलिफ खेलों के लिए इस्लाहात, शफाफियत, एहतसाब और बेहतर तर्ज हुक्मरानी यानी कि गुड गवर्नेंस के लिए एक बहुत तवाना आवाज़ बन के सामने आए। आज हम इनकी शानदार कारकर्दगी, पाकिस्तान हॉकी के रूजो ज़वाल, साजिशों और ख़ास तौर पर कौमी खेल के मुस्तकबिल के लिए इनके ख्यालात को जानने की कोशिश करेंगे। खुश आमदीद कहते हैं हम पाकिस्तान के इस मायानाज ओलंपियन खालिद बशीर को। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम सलाम शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई। खालिद भाई, सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे और मेरे नाजरीन, क्योंकि आपकी पास्ट की जितनी भी कारकर्दगियाँ इनको बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका माजी यानी कि हॉकी की इब्तिदा कब और कैसे हुई और आपके हॉकी की तरफ लगाव कैसे बढ़ा। जी शाहिद भाई, थोड़ी सी मैं इस पर रोशनी डालता हूँ। आपका जो सवाल है, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। हॉकी में मैं आया इस तरह शाहिद भाई कि मैं पहले मिडिल स्कूल लेवल पे हॉकी खेलता था, फिर मैं हाई स्कूल लेवल पे आ गया, फिर कॉलेज लेवल पे आ गया था। फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अंडर 16 की टीम एक आउट ऑफ कंट्री जा रही थी और they conduct the trials, open trials from all over the country in Lahore. और आई पार्टिसिपेट इन दैट ट्रायल्स, ओपन ट्रायल्स में, और उसमें टीम में सेलेक्ट भी हो गया। और उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदगान आए हुए थे टैलेंट हंट के लिए, अपने डिपार्टमेंटों के लिए लड़कों को चूज़ करने के लिए। तो उसमें लकीली मुझे पीआई ने चूज़ कर लिया। देन आई become employee of PIA. I start play and have a job in PIA. एंड देन फिर मैंने PIA की तरफ से जूनियर टीम से खेला, सीनियर टीम से खेला। तो ज़ाहिर है जो नेशनल चैम्पियनशिप होती थी तो सारे डिपार्टमेंट आते थे, तो उसमें अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे जूनियर टीम के कैंप में ले लिया गया, पाकिस्तान वाइट के कैंप में ले लिया गया, फिर पाकिस्तान सीनियर टीम में आ गया। लेकिन मेरी शुरुआत जो हुई थी वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम में सेलेक्ट होने से हुई थी और PIA से मैं होता हुआ फिर पाकिस्तान जूनियर टीम की कैंप में आया और टीम में आया, और फिर वाइट पाकिस्तान की टीम बनी, उसमें आया, और फिर मैं 87 में पाकिस्तान सीनियर टीम में शामिल हुआ और पहली दफ़ा ल्यूटन लंदन में जाके हमने पार्टिसिपेट किया। उससे पहले वाइट पाकिस्तान की टीम की तरफ से हम बाहर गए खेलने के लिए और पाकिस्तान जूनियर टीम में हम 85 में आ गए थे। और 85 में जूनियर टीम में आने के बाद हम उसका 89 में वर्ल्ड कप था, तो हम शुरू में ही टीम में आ गए, फिर वाइट में आ गए, साथ साथ हम सीनियर टीम में भी आ गए।
مطلب ایک ایٹ اے ٹائم ہم یونٹ کے بھی ممبر بن گئے اور پاکستان سینئر کے بھی ممبر بن گئے. یہ میری شروعات تھی, یہ میرا آغاز تھا. خالد بھائی بڑا خوبصورت سفر ہے بچپن کا آپ کا. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ہاکی ہی کو کیوں صرف سلیکٹ کیا, جبکہ اس زمانے میں کرکٹ, فٹ بال اور خاص طور پہ فیصل آباد میں ایتھلیٹکس بڑے عروج پہ تھی. آپ نے ان تمام کھیلوں کو چھوڑ کے ہاکی کو ہی کیوں ایز اے کیریئر اڈاپٹ کیا؟ میرا جو انٹرنیشنلی جو میرا پسندیدہ اور میرا فیوریٹ پلیئر تھا وہ ہالینڈ کے بابل لینڈر تھے, جو میرے ورلڈ پلانٹی کارنر اسپیشلسٹ بننے سے پہلے دنیا کے نمبر 1 پلانٹی کارنر اسپیشلسٹ تھے. ہی واز مائی آئیڈیل, آئی میک ہم مائی آئیڈیل, and I thought and I promised myself that I have to become penalty corner specialist and اور میں نے ان کو بابل لینڈر کو بیٹ کرنا ہے جو ان کی ریکگنائزیشن ہے ایز اے پلنٹی کارنر ورلڈ اسپیشل دنیا میں. اس کے لیے میں نے محنت کی اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک وقت آیا کہ آئی واز دا نمبر 1 ورلڈ پلنٹی کارنر اسپیشلسٹ اینڈ بابل لینڈر واز نمبر 2 ان دا ورلڈ. اینڈ جس بابل لینڈر کو میں حسرت سے دیکھتا تھا جب وہ گول کرتا تھا, جب ہمارے خلاف کرتا تھا, جب ٹیموں کے خلاف کرتا تھا, تو بڑی حسرت سے میں دیکھتا تھا, کیونکہ میری بھی خواہش تھی کہ میں وی شوڈ آلسو بیکم پلنٹی کارنر اسپیشلسٹ. جی خالد بھائی ماشاءاللہ, آپ تو باؤ لینڈر کے فین نکلے, جبکہ باؤ لینڈر آپ کا فین نکلا ہے. پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہوئے کون سی ایسی یادیں ہیں یا کون سے ایسے لمحات ہیں جن کو آپ اپنی گڈ بکس میں لکھتے ہیں اور اب آج بھی جذباتی ہو جاتے ہیں اس واقعہ کو دیکھ کے یا سن کے؟ کہ 92 کے بارسلونا اولمپک میں ہم نے برونز میڈل حاصل کیا تھا, اور اس میں 2 دفعہ ٹیم, ایک دفعہ پول میچ میں ہمارا ٹکرا ہوا ہالینڈ سے اور ایک تھرڈ پوزیشن کے لیے. دونوں دفعہ ہم نے بیٹ کیا اور دونوں دفعہ میرے گول پہ بیٹ کیا, اور دا کمپٹیشن واز بٹوین مائی سیلف اینڈ بابل لینڈر, in which 2 matches I beat بابل لینڈر and Pakistan won 2 matches. جب ہم نے تھرڈ پوزیشن کا میچ بارسلونا میں کھیلا تو وہ بھی ہم نے جیتا. ان کو پلنٹی کارنر ملے, بابل لینڈر سے گول نہیں ہوئے, مجھے ملے, ہمیں ملے, ہم نے گول کر دیے. جس بابل لینڈر کو دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس بابل لینڈر کو میرا آئیڈیل تھا اس کو حسد کی نظر سے میں دیکھتا تھا جب وہ گول کرتا تھا, تو وی گاٹ برونز میڈل. اور جب پرائز سیرمنی ہوئی تو میں آئی واز اسٹینڈنگ آن دا وکٹری اسٹینڈ, ہی کمس ٹو می فرام مائی بیہائنڈ سائڈ. اس نے مجھے کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا تھا. آئی ٹرن مائی فیس, میں نے دیکھا تو بابل لینڈر میرے سامنے کھڑے تھے, اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی, خالد یو آر مائی آئیڈیل فرام ٹوڈے, پلیز ایکسچینج مائی شرٹ ود یور شرٹ, آئی وانٹ ٹو ٹیک یور شرٹ اینڈ یو پلیز گیو مائی شرٹ. پھر میں نے اس سے شرٹ, میں نے کہا نہیں کوئی نہیں, آپ اپنی شرٹ رکھیں, میری لے لیں آپ. لیکن انہوں نے کہا نہیں, آئی وش کہ میری شرٹ آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کو پہنیں اور میں آپ کی شرٹ کو پہنوں. تو سو دیٹ واز مائی ہسٹوریکل ڈے. آپ نے پاکستان ہاکی کھیلتے ہوئے بہت ہی عظیم ایئر مارشل نور خان اور بریگیڈیئر عاطف صاحب کا دور دیکھا. کیا محسوس کرتے ہیں کہ آج کے دور کی گورننس, آج کے دور کا سسٹم اور جو ایئر مارشل نور خان کے دور میں مینجمنٹ کا سسٹم تھا, کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیر از نو کمپیریزن اباؤٹ اٹ. آپ میں کہوں گا کہ ان کو میں 100 نمبر دے رہا ہوں بریگیڈیئر عاطف اور نور خان کو, تو ان کو میں 2 نمبر بھی نہ دوں جو آسٹریلیا میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کی صدارت میں تھے, جس میں طارق بگٹی, رانا مجاہد, اور ٹیم مینجمنٹ میں تھے طاہر زمان, اور آبزرور کی حیثیت سے ادھر شہباز احمد گئے ہوئے تھے. ٹوٹلی ڈس مینجمنٹ, اور پاکستان آسٹریلیا میں 37 گول کھا کے آیا, اور پاکستان نے عبرتناک شکست اس میں حاصل کی. کیا کہتے ہیں کہ پاکستان ہاکی میں جتنے بھی ہمارے لیجنڈز گزرے ہیں, پاکستانی لیجنڈز کی بات کروں گا, ان میں بیسٹ ترین کون سے لیجنڈ ہیں آپ کے خیال سے؟ دیکھیں جو بیسٹ والے لیجنڈز ہیں ان کی تعداد کم ہے,
جو لیجنڈ جنہوں نے ہاکی کو برباد کیا اور خراب کیا، ہاکی کا کوئی یہ حالت کر دی کہ ہم اولمپک ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو جو میرے آئیڈیلز تھے ان میں سے چند ایک ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ دیکھیں میرے آئیڈیلز میں پاکستان ٹیم سے حنیف خان تھے، اور پھر اس میں رشید الحسن تھے، اور گول کیپر شاہد علی خان تھے، کلیم اللہ تھے، اور یہ بہت بڑے پلیئر تھے، اور یہ بیچ بھی بہت بڑے پلیئروں کا تھا، اور اس کے بعد شاید اتنے بڑے پلیئر نہیں آئے جو لاسٹ 84 اولمپک جنہوں نے۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ اس وقت کہ پریزیڈنٹ نور خان صاحب تھے اور بریگیڈیئر آصف سیکرٹری تھے، ان کی ایڈمنسٹریشن بہت اچھی تھی، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پاکستان ہاکی کو چلایا، اور انہی کے دور میں ہم اولمپک چیمپئن بنے، اور انہی کے دور میں ہم نے ورلڈ کپ جیتے، اور انہی کے دور میں ہم وی بیکم گرینڈ سلیم مینس کہ دنیا کے سارے ایف آئی ایچ کے آفیشیل جو ٹورنامنٹ تھے ان کے گولڈ میڈل ہمارے پاس تھے، جو ریکارڈ کوئی بریک نہیں کر سکا آج تک۔ تو یہ کریڈٹ گوز ٹو دیٹ ٹائم پریزیڈنٹ نور خان صاحب اور سیکرٹری بریگیڈیئر عاطف صاحب، کہ ان کی ایڈمنسٹریشن میں، ان کی ہاکی فیڈریشن میں کنٹرول کی وجہ سے، بہتر کنٹرول کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم نے وہ فتوحات حاصل کی، 82 کا ورلڈ کپ، 84 کا، اور میں تو ان کو کریڈٹ دوں گا کہ انہی کی وجہ سے پاکستان ہاکی اس مقام تک پہنچی تھی اس وقت۔ خالد بھائی، آپ نے ابھی بات کی بریگیڈیئر عاطف کی، ایئر مارشل نور خان صاحب کی، جس میں ان کی مینجمنٹ کا خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا، تو آج کل جو مینجمنٹ ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ ہمارے ملک میں لڑکے جاتے ہیں آسٹریلیا میں اور وہاں پہ مس ہیپس ہوتے ہیں، تو آپ کیا اس کو کمپیئر کریں گے؟ جو مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن تھی طاہر زمان ٹیم کے ساتھ تھے، تو اس میں جو آپ نے دنیا بھر میں پاکستان کا تماشا دیکھا کہ لڑکے کبھی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی گھروں میں برتن دھو رہے ہیں، کبھی وہ ایک کمرے میں چار کمرے لڑکے اوپر نیچے بیڈ رکھ کے سو رہے ہیں، کبھی وہ ناشتہ بنا رہے ہیں، کبھی کھانا بنا رہے ہیں۔ تو شیم فل فار پاکستان اینڈ شیم فل فار دا مینجمنٹ وچ واز ان آسٹریلیا in which it was include Tahir Zaman especially, and Shabazz was also there present as a observer, nominated by Tariq Bukti and Rana Mujahid۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جو پرو لیگ کے لیے 25 کروڑ روپے پاکستان گورنمنٹ نے اپروو کیے، پاکستان ہاکی فیڈریشن 2008 سے اب تک اتنی بدنام ہو چکی تھی کرپشن کے معاملے پہ، اور میں ہاکی کی ان کی پرفارمنس کے اوپر بھی نظر ڈالتا ہوں کہ کیوں پاکستان ہاکی کی ڈکلائن ہوئی۔ تو پاکستان سپورٹس بورڈ کو 25 کروڑ روپے مل گیا، تو ان کی ریپوٹیشن اتنی گندی تھی، وہ آلریڈی ان سے کورسپونڈنس کر رہے تھے سپورٹس بورڈ والے، یہ نیب اور ایف آئی اے میں ان کے کیسز چل رہے تھے 2008 سے، ان کی آڈٹ پیرس اور انکوائری چل رہی تھی، تو وہ ان کو پیسے نہیں دیتے تھے، اور ان کو انہوں نے بلیک لسٹ کیا ہوا تھا۔ بڑی انہوں نے ان کو اور موقع دیا کہ آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں اور آپ جو ایف آئی ایچ کا نومینیٹڈ ہوٹل ہے جہاں سب ٹیموں نے ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہریں، اور اس کا ہمیں آپ دیں اخراجات کی تفصیل۔ انہوں نے 1 کروڑ 4 لاکھ سم تھنگ دی تفصیل، اور پاکستان سپورٹس بورڈ نے جانے سے پہلے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو وہ سارے 1 کروڑ 4 لاکھ سم تھنگ پیسے پی ایچ ایف کو دے دیے۔ اچھا، اب ان کو پیسے ملتے نہیں تھے، بند کیے ہوئے تھے انہوں کو، وہ خود سارا انتظامات پی ایچ ایف کے کرتے تھے، پیسے نہیں دیتے تھے کیونکہ یہ بدنام زمانہ فیڈریشن بن چکی تھی۔ تو ان کو پہلی دفعہ بڑا ان کو یقین نہ آئے کہ ان کو پیسے مل گئے 1 کروڑ 4 لاکھ روپے، دین دے میک دا پلان۔ اس کا پلان ہوا ہے باقاعدہ، میں اس کو منظر عام پہ لے کے آتا ہوں۔ اس میں انکلوڈ تھا آصف باجوہ، اس وقت کا سیکرٹری شباز اپنا رانا مجاہد، اس نے شباز کو ایز اے آبزرور بھیجا اور اس کو بتایا کہ طاہر زمان تمہارا ہم زلف ہے اور یہ ہمیں بڑی دیر کے بعد پیسے ملے ہیں، ہم نے تو تم بھی سیکرٹری رہے ہو، شباز آصف باجوہ بھی رہا ہے، ہم تو آئے ہی نہیں سیکرٹری ہاکی کی بہتری کے لیے، ہم نے تو جو ہمارا کام ہے پیسے بنانے کا ہم نے وہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے جا کے اس ہوٹل میں نہیں ٹھہرے، کبھی لوگوں سے اسپانسر کروا رہے ہیں، کبھی ہاسٹل میں ٹھہر رہے ہیں، کبھی لوگوں کے گھروں سے کھانا منگوا رہے ہیں، لڑکے برتن دھو رہے ہیں، کھانا خود بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس ہوٹل میں نہیں ٹھہرے جو آفیشیل ہوٹل تھا جس کے پیسے دیے گئے،
اور وہ سارے کے سارے پیسے ان لوگوں نے، رانا مجاہد، آصف باجوہ، شہباز اور طاہر زمان لوگوں نے وہ ساری اس میں کرپشن کی، اور نتیجہ رزلٹ نکلا کہ یہ پاکستان نے بیڈ پرفارم کیا اور 37 گول پاکستان نے کھائے.